अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक कत्ल के असरुदाद झूठी हैरत, इसका थर्ड पार्ट लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें रेशम जान नामी एक पठान और बहादुर दलेर लड़की का टकराव एक बदमाश से, लोफर लफंगे से हो जाता है। और पहले वो उसे अगवा कर लेता है और फिर उसे छोड़ देता है, लेकिन बाद में फिर उनकी शादी हो जाती है और शादी की पहली रात वो बदमाश कत्ल हो जाता है। और अब मलिक सफ्तर हयात इस मुअम्मे को हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कत्ल किसने किया है। तो चलें शुरू करते हैं आज की किस्त। मैंने राजदाराना लहजे में कहा, मैंने सुना है कि लड़की की वाजिद अली से बड़ी गिटमिट थी। दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन जूरे ने चक्कर चलाकर लड़की की मां को अपनी हिमायत में कर लिया था। ये बात वाजिद अली को बहुत बुरी लगी और उसने लड़की की मदद से जूरे को कत्ल कर दिया। उसने मेरी बातें सुनकर आंखें घुमाई, जैसे कह रहा हो कि अच्छा ये चक्कर है। फिर ऊंची आवाज़ में बोला, ये भी हो सकता है जी, वाजिद अली भी काफ़ी रंगीला आदमी है। लड़की तो उसे भी पसंद थी, पर पहला हक जूरे का ही था। तो अब दूसरा हक वाजिद अली का है, मैंने कहा, और तीसरा हक तुम्हारा। ये बताओ, जिस वक्त तुम कुर्सियाँ शुर्सियाँ इकट्ठी कर रहे थे, उस वक्त वाजिद अली कहाँ था? उसने सोचते हुए कहा, उस वक्त नज़र नहीं आया। थोड़ी देर पहले मौजूद था, लेकिन फिर नज़र नहीं आया। हो सकता है कि घर चला गया हो। ये भी हो सकता है कि जूरे के कमरे में जाकर छुप गया हो। जी हाँ, ये भी हो सकता है। वो बदस्तूर आंखें घुमाते हुए सोच रहा था, औरत और उसके हुस्न से अल्लाह बचाए, इस चक्कर में बड़े बड़ों का तख्ता हो जाता है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है और दोस्त दोस्त का गला काट देता है। अगर ये बात है तो रेशम जान ने वाजिद अली को भी उल्लू ही बनाया होगा। आखिरी फ़िक्रा उसने ख़ुद कलामी के अंदाज में कहा था। मैंने कहा, कुछ लोगों ने एक गोरे रंग के नौजवान को मेहमानों के दरमियान देखा था। कहते हैं कि उसका नाक नक्शा पठानों जैसा था। ये शख्स कौन था? देखा तो मैंने भी था, उसने जवाब दिया, लेकिन उसके साथ कोई गलबात नहीं हुई। शायद लड़की वालों का रिश्तेदार था। उसकी बातों से अंदाज़ा होता था कि वो कत्ल में मुलविस नहीं था। आदमी चूँकि मक्कार था, इसलिए उसके बारे में इतनी जल्दी कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता था। मैंने उसे दूसरे कमरे में भेज दिया और वाजिद अली को बुला लिया। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नज़र नहीं आती थी। उसने सलाम किया और कुर्सी पर बैठने लगा। एएसआई ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे ऊंचा करते हुए बोला, यहाँ बदमाशों को कुर्सी नहीं मिलती, इधर दीवार के साथ खड़े हो जाओ। उसने अपना कॉलर छुड़वाया और नागवारी से एएसआई को घूरने लगा। फिर बोला, कोई बात नहीं जनाब, आप इस थाने के मालिक हैं, थाना भी आपका है और कुर्सियाँ भी आपकी हैं। वैसे मेरा तजर्बा ये है कि इस मुल्क में शरीफ लोगों को कुर्सी नहीं मिलती। मैंने एएसआई से कह रखा था कि वो उसकी टकोर शकोर करता रहे, क्योंकि वो एक मासूम लड़की के अगवा में मुलविस था। लिहाजा उसकी बात सुनते ही एएसआई ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, ओए, हम तुझे बदमाश लगते हैं? कोई बात नहीं जनाब, एक थप्पड़ और मार लो, उसने कहा और सीधा खड़ा रहा। वक्त वक्त की बात है। मैंने पूछा, तुमने जूरे को कत्ल क्यों किया? मैंने जूरे को कत्ल किया? उसने हंसने की कोशिश की। जूरा तो मेरा यार था, जिगरी यार, हमारा एक साथ उठना बैठना था। मैं उसे कैसे कत्ल कर सकता हूँ? जब एक खूबसूरत लड़की बीच में आ जाए तो सब यारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, मैंने कहा। क्या ये हकीकत नहीं कि तुम भी रेशम जान के मतवाले थे और उससे शादी करना चाहते थे? ये आपको किसने बताया है? एएसआई ने एक और थप्पड़ मारा और कहा, सवाल नहीं करो, जवाब दो। ऐसी कोई बात नहीं जनाब, उसने जवाब दिया। मेरा उस लड़की से शादी का कोई इरादा नहीं था। हमारे ख़ानदान में बाहर शादी करने का कोई रवाज नहीं है। फिर तुमने उसे अगवा क्यों किया था? अगवा जूरे ने किया था। मैं तो एएसआई ने उसे लात रसीद की। बोला, लड़की तुम्हारे ख़िलाफ़ बयान दे चुकी है। क्या तुम उसके अगवा में शामिल नहीं थे? मैं जूरे के साथ ज़रूर था, मगर मैंने लड़की को हाथ नहीं लगाया था। ये बात आप लड़की से पूछ सकते हैं। एएसआई ने उसकी पसलियों में घोंसा मारा, कहा, लो जी, ये आज नई बात सुनी है। ये साथ था, अगवा में शामिल नहीं था।
اوئے، اور کس طرح اغوا میں شامل ہوتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارے یار کا کہنا ہے کہ تم لڑکی سے شادی کے خواہشمند تھے۔ کون سے یار کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سوال نہیں کرو، جواب دو، میں نے کہا۔ تمہارے یار کا کہنا ہے کہ جورے کو تم نے قتل کیا ہے، لڑکی کی وجہ سے تم دونوں میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ جناب یہ جھوٹ ہے، جب جورا قتل ہوا اس وقت میں وہاں سے جا چکا تھا، مجھے بڑی دیر کے بعد قتل کی خبر ملی تھی، آپ میرے گھر والوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس نے اپنی کسی دوست کی مدد سے قتل کروایا ہو۔ وہ گورے رنگ کا نوجوان کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ ایک مہمان نے اسے تمہارے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا، اس نے بھویں سکیڑی۔ شاید آپ لڑکی کے بھائی کی بات کر رہے ہیں۔ میں چونکا۔ بخت بی بی نے اپنے بیٹے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، اسے میں نے ہی شادی کا پیغام پہنچایا تھا۔ تم نے اسے شادی کا پیغام پہنچایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں کس نے پیغام پہنچانے کے لیے کہا تھا؟ جورے نے کہا تھا۔ جورے نے کہا تھا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ کیا جورا اسے پہلے سے جانتا تھا؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اس کی باتوں سے یہی اندازہ ہوتا تھا۔ تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ تفصیل کوئی خاص نہیں ہے۔ شادی سے 7-8 روز پہلے جورے نے مجھے ایک پتہ دیا اور کہا کہ اس شخص کو شادی کی اطلاع پہنچانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے بتایا کہ ریشم جان کا بھائی ہے۔ پتہ ایک ہوٹل کا تھا، یہ گاؤں ضلع کوہاٹ میں واقع ہے۔ میں نے رات کوہاٹ میں بسر کی، صبح اس گاؤں میں پہنچا۔ ہوٹل سے پتہ چلا کہ پرویز پشاور گیا ہوا ہے اور 2 روز کے بعد واپس آئے گا۔ میں نے اس کے نام پیغام لکھا، یہاں کا پتہ لکھا اور ہوٹل کے مالک کو دے کر آ گیا۔ پرویز اس وقت یہاں پہنچا جب بارات رخصت ہو کر جورے کے گھر پہنچ چکی تھی۔ اس نے مجھ سے صرف میرا نام پوچھا تھا اور پیغام پہنچانے کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ گھر میں موجود نہیں تھی، اس کا داماد بھی نہیں تھا، گھر میں صرف دونوں بہنیں تھیں۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے شیری جان سے پوچھا تمہارا بھائی پرویز گل کہاں ہے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ شادی میں شریک ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہو گئی، بولی میرا بھائی تو ادھر نہیں آیا، اور اس کا نام وزیر گل ہے، پرویز گل نہیں۔ اس کی بات سن کر میں نام کے بارے میں کنفیوز ہو گیا۔ شاید واجد علی نے وزیر گل کہا تھا یا وہ بھول گیا تھا اور وزیر گل کو پرویز گل بنا دیا تھا۔ ادھر نہیں آیا کا کیا مطلب؟ میں نے کہا۔ کئی مہمانوں نے اسے جورے کے گھر میں دیکھا تھا، وہ تو ادھر کبھی نہیں آیا، اس کو تو ہمارا پتہ بھی معلوم نہیں ہے، لوگوں نے اس کو کیسے پہچان لیا؟ اس کو جورے نے پیغام بھیج کر بلوایا تھا، میں نے کہا۔ اس نے اپنے دوست واجد علی کو خاص طور پر کوہاٹ بھیجا، وہ تم لوگوں سے ملے بغیر واپس کیسے چلا گیا؟ بھائی کا ذکر سن کر ریشم جان بھی کمرے میں آ گئی۔ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، شیری جان نے کہا۔ جورے کو کیا ضرورت تھی ہمارے بھائی کو بلانے کی؟ اور ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ وہ کوہاٹ میں ہے یا کہاں ہے۔ اگر وہ ادھر آتا تو ہم سے ملے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا نہ ملنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ وزیر گل کو اغوا کی حقیقت معلوم ہو گئی ہو اور اس نے جورے کو قتل کر دیا ہو، وہی روایتی غیرت۔ تمہارے بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہت غصہ وار ہے یا نرم طبیعت کا آدمی ہے؟ تھانے دار صاحب، اس مٹی میں نرم طبیعت آدمی کبھی پیدا نہیں ہوا، ریشم جان نے جواب دیا۔ ادھر کا ہر آدمی غصہ وار ہے اور تمنچا جیب میں رکھتا ہے۔ تم لوگوں نے اپنے بھائی کو اس شادی کے بارے میں اطلاع کیوں نہیں بھیجی؟ میں نے پوچھا۔ اطلاع کیسے بھیجتے؟ ہمیں تو اس کا ٹھکانہ بھی معلوم نہیں ہے۔ جورے کو تمہارے گاؤں کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ شادی سے پہلے وہ 2-3 دفعہ ہمارے گھر آیا تھا، فضل کریم نے اس کو ہمارے خاندان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، گاؤں کا نام بھی بتا دیا ہوگا۔ اچھا، تمہارا بھائی شادی کی خبر سے خوش ہوا ہوگا یا اسے غصہ آیا ہوگا؟ خوش تو نہیں ہوا ہوگا، لیکن اس کو غصہ کرنے کا کیا حق ہے؟ اس نے بہنوں کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے ریشم جان سے پوچھا جس شخص نے اندھیرے میں جورے پر حملہ کیا تھا، کیا اس نے منہ سے کوئی آواز بھی نکالی تھی یا ساری کارروائی خاموشی سے کی تھی؟ جورے کی چیخوں کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے، ریشم جان نے جواب دیا۔ اس آدمی نے اگر کوئی آواز نکالی بھی تھی تو میں سن نہیں سکی۔ معاملہ کچھ اندرونی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا جورے کا کوہاٹ سے ایک آدمی کو خاص طور پر بلوانا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ خاصی عجیب اور پراسرار بات تھی۔ میں نے شیری جان کو ہدایت کی کہ وہ شام کو فضل کریم اور اپنی ماں کو تھانے بھیج دے۔ تھانے پہنچ کر میں واجد علی سے ریشم جان کے بھائی کے نام کی تصدیق کرنا چاہتا تھا، مگر وہاں درجن بھر افراد میرے منتظر تھے۔ کوئی گواہی دینے آیا تھا، کوئی کسی حوالاتی کی ضمانت کرنے آیا تھا، لے کر آیا تھا۔
اور کوئی رپٹ درج کروانے آیا تھا۔ میں ان کاموں میں ایسا الجھا کہ وزیر گل کے بارے میں بالکل بھول گیا۔ شام کے وقت ایک واردات کی اطلاع ملی جو قریبی گاؤں میں ہوئی تھی۔ مجھے فوراً وہاں جانا پڑا۔ اس طرح بخت بی بی اور اس کے داماد سے بھی بات نہ ہو سکی۔ وہ تھانے آئے اور مجھے موجود نہ پا کر واپس چلے گئے۔ پھر یہ معاملہ مؤخر ہوتا چلا گیا۔ اس اثناء میں کوہاٹ والی پارٹی خالی واپس آ گئی۔ اس پارٹی کے انچارج نے مجھے بتایا کہ وزیر گل بہت عرصہ پہلے وہ علاقہ چھوڑ کر کہیں جا چکا تھا، تاہم اس نے بخت بی بی کے خاندان کی دشمنی کی ایک دلچسپ مگر افسوسناک کہانی سنائی۔ اس کہانی کی تصدیق ضروری تھی۔ میں نے مذکورہ ASI کو ساتھ لیا اور شام کے وقت بخت بی بی کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت گھر میں تمام افراد موجود تھے۔ فضل کریم نے ہمیں اپنے نیم تاریک کمرے میں بٹھایا اور چائے پانی کا پوچھا۔ چائے پانی کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے۔ میں ایک معاملے کی تصدیق کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں نے اپنے ASI کو تفتیش کے سلسلے میں تمہارے گاؤں بھیجا تھا۔ یہ آج ہی واپس آیا ہے اور تمہارے خاندان کے بارے میں بہت ساری خبریں لایا ہے۔ ہمارا خاندان تو ختم ہے، بخت بی بی نے کہا۔ ملک میں سب لوگ ہمارا دشمن ہے، ان سے ہمارا رشتہ ختم ہے۔ رشتہ ختم ہے تو پھر گاؤں کے ایک آدمی کو کس نے یہاں بلوایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ایک آدمی اسے خاص طور پر شادی میں شرکت کی دعوت دینے گیا تھا۔ ہم نے تو کوئی آدمی ادھر نہیں بھیجا، فضل کریم نے کہا۔ آپ نے ریشم جان کو بتایا تھا کہ ادھر جھورے نے اپنے کسی دوست کو بھیجا تھا، لیکن ہم کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ یہ پرویز خان کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ واجد علی نے میرے استفسار پر بتایا کہ جس شخص کو وہ دعوت دینے گیا تھا اس کا نام پرویز خان تھا۔ میری بات سن کر فضل کریم نے سوالیہ نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور بولا، پرویز خان تو تمہارے چچا زاد بھائی کے بیٹے کا نام بھی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ ایسا ہی نے کہا، پرویز خان کے باپ کا نام شاید خیال خان ہے۔ بخت بی بی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، خیال خان ہمارا چچا زاد بھائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہے۔ اس کا بیٹا پرویز خان یہاں کیوں آیا تھا؟ ہم کو کیا پتا، ہم نے اس کو نہیں بلایا۔ وہ عورت اوپر سے جتنی سیدھی تھی اندر سے اتنی ہی گہری تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو ہمیں اس سے سچ اگلوانے میں کوئی دقت پیش نہ آتی۔ میں نے فضل کریم سے پوچھا، خیال خان سے تم لوگوں کی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ جناب یہ بڑی لمبی کہانی ہے، اس نے کہا، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ ہمارے ملک میں ایک دفعہ دشمنی شروع ہو جائے تو پھر ختم نہیں ہوتی۔ خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں پر دشمنی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، میرے وقت کی فکر نہ کریں، میں پوری کہانی سننا چاہتا ہوں۔ میرا یہ آدمی تمہارے گاؤں سے پوری کہانی سن کر آیا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کہانی میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے۔ فضل کریم اور اس کی ساس نے جو کہانی مجھے سنائی وہ ASI کی بیان کردہ کہانی سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، لیکن بنیادی واقعات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ریشم جان کے باپ کا نام یوسف خان تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام حیات محمد تھا۔ دونوں بھائیوں کے پاس تھوڑی سی زرعی زمین تھی جس پر ان کی روزی کا دار و مدار تھا۔ بخت بی بی کے چچا زاد بھائی خیال خان کی زمین ان کی زمین سے ملی ہوئی تھی اور پانی وغیرہ کے معاملات میں آپس میں کچھ اختلاف رہتا تھا۔ پانی کا ایک نالہ دونوں زمینوں کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نالے کے آس پاس کچھ درخت اگے ہوئے تھے جو بخت بی بی کے بیان کے مطابق ان کی زمین میں تھے، لیکن خیال خان کا دعویٰ تھا کہ درخت ان کی زمین میں تھے۔ ایک شام یوسف خان کے بھائی حیات محمد نے چند درخت کاٹ لیے۔ خیال خان کے دو بیٹے جو اپنی زمینوں میں کام کر رہے تھے فوراً وہاں پہنچے اور حیات محمد کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے۔ چھوٹے بیٹے کا نام پرویز خان اور بڑے کا نام نواز خان تھا۔ انہوں نے حیات محمد کو کٹے ہوئے درخت اٹھانے سے روکا۔ دونوں طرف کے مظاہرے بھی موقع پر جمع ہو گئے اور بات بڑھتی چلی گئی۔ حیات محمد نے ریوالور نکال لیا اور کہا کہ جس شخص نے اس کے کام میں روک ڈالی وہ اسے شوٹ کر دے گا۔ دیکھو چچا، یہ بات اچھی نہیں ہے، پرویز خان نے کہا، ہمیں گولی سے نہ ڈرائیں، اس طرح بات خراب ہو جائے گی۔ ایسا کریں کہ پٹواری کو بلا لیں، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ تم کل کا بچہ ہمارے ساتھ کیا فیصلہ کرے گا؟ حیات محمد نے غصے سے کہا، میں یہ درخت ابھی اٹھاؤں گا۔ پرویز خان حیات محمد کی بھتیجی ریشم جان کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ذرا دب کر بات کر رہا تھا۔ نواز خان بھائی کو ایک طرف کرتے ہوئے بولا، یہ درخت کوئی فیصلہ ہونے سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ اگر کوئی درخت اٹھانے کی کوشش کرے گا تو اس کی لاش بھی ساتھ اٹھے گی۔ ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ حیات کے مظاہرے جھگڑا ہوتے دیکھ کر ایک طرف ہو گئے۔ نواز خان نے بھی ریوالور نکال لیا، لیکن پرویز بیچ میں آ گیا اور بھائی کو سمجھا کر ایک طرف کر دیا۔ بزدل کہیں کا، حیات محمد نے کہا، میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔
بزدلی کا تانا سن کر نواز خان کا خون کھول اٹھا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور یکے بعد دیگرے 3 فائر کیے۔ حیات محمد کٹے ہوئے درختوں کے بیچ میں ڈھیر ہو گیا اور وہیں پر دم توڑ دیا۔ ریشم جان کے باپ یوسف خان کو جب بھائی کے قتل کی خبر ملی تو وہ رائفل لوڈ کر کے نواز خان کی تلاش میں نکلا، لیکن نواز خان تھانے پہنچ کر اپنی گرفتاری پیش کر چکا تھا۔ اس وقت وہی سب سے محفوظ جگہ تھی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق اس نے خود حفاظتی میں فائر کیا تھا۔ مقدمہ عدالت میں چلا گیا اور 2 مہینے بعد نواز خان ضمانت پر رہا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کے صلح کرانے کی کوشش کی، مگر یوسف خان راضی نہ ہوا اور ایک روز موقع پا کر اس نے نواز خان کو قتل کر دیا اور اس طرح سکور برابر ہو گیا۔ اس دشمنی کے باعث یوسف خان کے لیے زمین پر کام کرنا مشکل ہو گیا۔ اسے ہر وقت اس بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ دشمن اسے غافل پا کر ختم نہ کر دے۔ اس کے بیٹے وزیر گل پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا، لہٰذا ایک روز خاموشی سے گاؤں چھوڑ کر وہ کہیں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد یوسف خان نے خود کو زیادہ تنہا اور کمزور محسوس کرنا شروع کر دیا۔ بھائی پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اب بیٹا بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ داماد اس کی دشمنی میں حصے دار بننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک شام وہ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا تو کسی نے اس پر 3 فائر کیے۔ 2 فائر خالی گئے، ایک گولی اس کے کندھے میں لگی۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، چند روز میں بھر گیا، لیکن اس حملے کے بعد اس کے لیے گاؤں میں رہنا محال ہو گیا۔ اس نے اپنی زمین اونے پونے داموں فروخت کر دی اور اپنی بیوی سے کہا، میں آج رات یہاں سے جا رہا ہوں، اگر کہیں ٹھکانہ بن گیا تو تم لوگوں کو بھی بلا لوں گا۔ یہ سن کر بخت بی بی فکر مند ہوئی، بولی، ہم ان دشمنوں کے درمیان کس طرح رہیں گے اور ہمارا گزارا کیسے چلے گا؟ یوسف خان نے کچھ رقم اسے دی اور کہا، یہ رقم سنبھال کر رکھ لو، اگر مجھے کام مل گیا تو میں خرچہ بھیجتا رہوں گا۔ اور زمین کا کیا بنے گا؟ بخت بی بی نے پوچھا۔ میں نے ساری زمین فروخت کر دی ہے، یہ پیسے زمین کی فروخت سے ہی حاصل ہوئے ہیں۔ یہ تم نے بہت برا کیا، زمین کے بغیر تو انسان بالکل بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ تم نے کہاں جانے کا ارادہ کیا ہے؟ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ مالک نے کہاں دانہ پانی رکھا ہے، یوسف خان نے جواب دیا۔ یہ جگہ اب ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہی۔ ادھر سے میں سیدھا پشاور جاؤں گا، اس کے بعد پنڈی جاؤں گا، اگر ادھر بھی کام نہ بنا تو پھر کسی اور شہر کا رخ کروں گا۔ میں کیا بول سکتی ہوں؟ بخت بی بی بولی۔ اور دیکھو، خیال خان کا بیٹا پرویز ریشم جان سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کے باپ کو زبان بھی دی تھی، لیکن اب یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ میری یہ بات اچھی طرح سے پلے باندھ لو۔ خیال خان تمہارا رشتہ دار ہے، لیکن میرا دشمن ہے، اور میری بیٹی دشمن کے گھر نہیں جا سکتی۔ وہ تو خود بھی اب یہ رشتہ نہیں کرے گا۔ نہیں، وہ اب بھی رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ چند روز پہلے پرویز خان مجھے ملا تھا، اس نے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا، اور یہ سلام اس نے صرف اس لیے کیا تھا کہ اسے رشتہ چاہیے۔ بخت بی بی نے تامل کرتے ہوئے کہا، اگر اس طرح سے دشمنی ختم ہو سکتی ہے تو ہمیں رشتہ کر دینا چاہیے۔ یوسف خان نے غصے سے کہا، میں ابھی اتنا بے غیرت نہیں ہوا۔ ہم دشمن کی بیٹی لا سکتے ہیں، دشمن کو بیٹی دے نہیں سکتے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بخت بی بی نے اپنی بات پر زور نہیں دیا۔ یوسف خان رات کی تاریکی میں گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ چند ہفتوں بعد فضل کریم بھی اپنے بیوی بچوں سمیت وہاں سے چلا گیا۔ بخت بی بی اور اس کی بیٹی ریشم جان وہاں تنہا رہ گئیں۔ اس کا دوسرا داماد وہیں رہتا تھا، جس کی وجہ سے اسے کچھ تسلی تھی۔ 5 مہینے کے بعد لاہور سے ایک خط اس کے نام آیا۔ لکھا تھا کہ 15 روز پہلے یوسف خان کا انتقال ہو گیا اور اسے مقامی قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے۔ خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ موت کس طرح واقع ہوئی تھی۔ خط سن کر بخت بی بی کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کے شوہر کو قتل کیا گیا تھا، اور یہ قتل خیال خان کے بیٹے پرویز خان نے کیا تھا۔ اس خبر کے چند روز بعد خیال خان اپنی بیوی اور بیٹے کے ہمراہ بخت بی بی سے ملنے آیا۔ اس نے یوسف خان کی موت پر تعزیت کرنے کے بعد کہا، بخت بی بی، اس دشمنی کی وجہ سے ہمارا پورا خاندان ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں یہ دشمنی ختم کر کے صلح صفائی سے رہنا چاہیے۔ بخت بی بی نے جواب دیا، میں نے تو کسی سے دشمنی نہیں کی، میری تو سب کے ساتھ صلح ہے۔ تم لوگوں نے دشمنی کی، ایک دوسرے کے آدمی ختم کیے، کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ پاک سب پر رحم کرے۔ خیال خان اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھا تم نے میری بہن کتنی اچھی ہے، لاؤ وہ انگوٹھی مجھے دو۔ پھر بخت بی بی سے بولا، ریشم جان کدھر ہے؟ انگوٹھی اور ریشم جان کے ذکر سے بخت بی بی چونکی، بولی، ریشم جان سے تم کو کیا کام ہے؟ ہم اس کے لیے منگنی کی انگوٹھی لائے ہیں۔ کیسی منگنی؟ بخت بی بی کے ذہن میں اپنے شوہر کے الفاظ گونجنے لگے۔
ہم دشمن کی بیٹی لا سکتے ہیں، دشمن کو بیٹی دے نہیں سکتے۔ پرویز اور ریشم جان کی منگنی، اور کیسی منگنی؟ خیال خان نے کہا۔ یوسف خان مجھے زبان دے چکا تھا، مجھے یقین ہے کہ اس نے یہ بات ضرور تمہیں بتائی ہوگی۔ جس نے زبان دی تھی اسی کے پاس جاؤ، بخت بی بی نے تلخی سے کہا۔ تم لوگوں کی وجہ سے ہماری زمین فروخت ہوئی، گھر اجڑا، بچے یتیم ہوئے، اب تم میری بیٹی مجھ سے چھیننے کے لیے آ گئے ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بڑی اچھی بہن ہے، خیال خان کی بیوی نے طنز کیا۔ اس کی کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ ارے اس سے بڑی دشمنی کیا ہوگی، گھر میں بٹھا کر ذلیل کر دیا۔ میں نے تو آپ کو نہیں بلایا تھا، بخت بی بی نے کہا۔ آپ نے رشتہ مانگا، میں نے انکار کر دیا۔ رشتے زبردستی تو نہیں ہوا کرتے۔ لو ذرا اس کی اکڑ تو دیکھو، خیال خان کی بیوی اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے پاس کیا ہے؟ کس بات پر اتنی اکڑ دکھا رہی ہے؟ زمین اس کے پاس نہیں، کمانے والا اس کا کوئی نہیں، ہم تو اس کی یتیم بچی کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتے تھے۔ نہیں مانتی تو چھوڑے، میرے بیٹے کے لیے لڑکیاں بہت ہیں۔ بخت بی بی اچھی طرح سوچ لو، خیال خان نے کہا، تمہارے انکار سے دشمنی لمبی ہو جائے گی۔ اب کیا باقی بچا ہے؟ بخت بی بی نے کہا، اگر میرے خاوند کو اور دیور کو ختم کرنے سے تمہاری تسلی نہیں ہوئی تو مجھ کو بھی ختم کر دو، میری بیٹی کو بھی جان سے مار دو۔ ہم نے یوسف خان کو نہیں مارا، میں اتنی پاگل نہیں ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ پرویز خان جو اب تک خاموش بیٹا تھا بولا، پھپھی جان میرے ساتھ تو آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ دشمنی تو نہیں ہے لیکن دوستی بھی نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کسی فقیر کو دے دوں گی لیکن تمہیں نہیں دوں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسے ساری عمر گھر میں بٹھائے رکھیں، پرویز خان نے دھمکی دی۔ اگر آپ نے ریشم جان کی شادی کی تو میں اسے تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اس کے شوہر کو ختم کر دوں گا، اور یہ مرد کی زبان ہے۔ تینوں رخصت ہو گئے لیکن بخت بی بی کو پریشان چھوڑ گئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جان رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔